99% men masturbate and the 1% who don't are lying. सब लोग समझते हैं हड्डियां गुल रही हैं, इससे बहुत नुकसानात हैं, बेशुमार बीमारियां लग जाती हैं. ये सब मिथ हैं. जैसे हम बाकी बच्चों को नॉलेज देते हैं, सेक्सुअल नॉलेज भी तो एक नॉलेज है, ये भी तो एक चीज़ है जो उनको आगे जाके फेस करनी है, उनको करना है, उसकी भी तो कुछ बताएं उसको. सेक्सुअल रिलेशन को लेकर भी लोग नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होते हैं. बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बचपन से जो है ना मुझे मर्द पसंद है, कि औरत से मुझे अट्रैक्शन फील नहीं होती, मर्दों से होती है. उन्होंने शादियां भी की, उनके बच्चे भी हैं और लंबी लंबी दाढ़ियां रखी, नमाजी परहेजगार हो गए, टोपियां पहन ली, इस ख्याल से कि शायद ठीक हो जाऊं मैं. चीज़ें नज़र आती हैं, कानों में आवाज़ आती हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, मतलब कि मेरे पीछे कोई पड़ा है, मुझे कोई मार देगा. जिन भूत जो है वो खवातीन पे ही ज़्यादा चढ़ता है. जिन भूतों का जो सबसे अच्छा इलाज है वो साइकेट्रिस्ट के पास है. 1 in 4 बंदे को कोई ना कोई जहनी बीमारी है. लोग ये समझते हैं कि नफ्सियाती बीमारी इज इक्वल टू पागल. ऐसा हरगिज नहीं है. कोई प्यार मोहब्बत में कोई लड़की छोड़ के चली गई तो वो नफ्सियाती मरीज बन गया हो. जी बिल्कुल होता है. एक वाकया देखा कारसाज पर हुआ, खातून ने जो है वो मोटरसाइकिल सवार को कुछ, क्या खातून जो है वो ड्रंक किए हुए थी या वो कोई नफ्सियाती मरीज हैं. पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ या सेक्सुअल इश्यूज पर बात करना एक टैबू समझा जाता है, मगर ये मसाइल हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इनसे आंखें नहीं चुराई जा सकती. आज की पॉडकास्ट में हम इन्हीं इश्यूज पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान साहब, जो कराची नफ्सियाती अस्पताल के MD हैं और इन इश्यूज पर एक्सपर्टीज रखते हैं. तो आइए उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. सर बहुत शुक्रिया, आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला. अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हम फाइंड आउट कैसे करें कि हम किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और हमें जो है इलाज की ज़रूरत है, पता कैसे चलेगा मुझे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने फैसल भाई. देखें, ये हर कोई सवाल पूछता है कि डिप्रेस, उदास तो हम सभी कभी ना कभी होते हैं, घबराहट भी हम सब ना कभी का हो जाते हैं, एग्ज़ाम आता है टेंशन में आ जाते हैं, कोई भी बड़ा इवेंट होता है. तो क्या सभी पागल हुए या सभी नफ्सियाती मरीज़ हुए? तो ऐसा नहीं है. हम लाइन वहाँ ड्रॉ करते हैं कि जहाँ पे ये उदासी, ये घबराहट, ये जो भी अलामात हैं जो हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, वो इतने बढ़ जाएं कि उसकी डेली की लाइफ, उसकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होना शुरू हो जाए. मसलन कि आप अपनी नौकरी सही से नहीं कर पा रहे, आप में इतनी थकन सुस्ती हो जाती है कि सुबह उठा ही नहीं जाता काम के लिए, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे. पहले आपके ज़बरदस्त ग्रेड्स आते थे और अब आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपकी चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, आपका घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगा है. तो ये उदासी, ये घबराहट जब इतनी बढ़ जाए कि आपकी डेली की लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये अब जहनी बीमारी बन गई है. सही है. तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो फिर नफ्सियाती मसाइल क्रिएट करती है. देखें, ये तो बीमारी होती है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं, छोटी टेंशनें भी बड़ी लगती हैं. पहले बीमारी होती है, फिर ये मसाइल जो है ना, वो एक विशेष सर्कल शुरू हो जाता है. फिर छोटा मसला भी बड़ा लगता है, उसकी वजह से और टेंशन होती है और डिप्रेस होता है बंदा. तो ये एक साइकिल चढ़ पड़ती है. अच्छा सर, ये बताइए कि आप अपने अस्पताल कराची नफ्सियाती अस्पताल में सबसे ज़्यादा कौन से पेशेंट्स को डील करते हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा मरीज़ आपके पास आ रहे हैं बेसिक इशू लेकर? देखें, जनरली सिर्फ हमारे अस्पताल की बात नहीं है, पॉपुलेशन के अंदर भी ज़्यादातर नफ्सियाती बीमारियां जो हैं वो उदासी की बीमारी, घबराहट की बीमारी, मतलब डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो हैं ये मेजॉरिटी में है. ज़्यादातर लोगों को ये बीमारियां होती हैं. तो हमारे अस्पताल में ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ही आते हैं. अमूमन लोग ये समझते हैं कि शायद ये जहनी बीमारियां जो हैं वो मसलों की वजह से, बुरे हालात की वजह से शायद होती हैं, मगर 100% ऐसा नहीं है. क्योंकि रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि तकरीबन 25% लोगों में किसी भी पॉपुलेशन में जहनी बीमारियां होती हैं. अब नई रिसर्च जो है वो और ज़्यादा नंबर 40-50% तक भी कुछ शो करती हैं. तो मतलब ये है कि 1 in 4, हर चौथाई बंदे को कोई ना कोई जहनी बीमारी है. अब इस कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं तो आप समझ लें कि एक ना एक को कोई ना कोई मसला है. अच्छा, ये परसेंटेज रेशो जो आप बता रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान का, ये दुनिया में भी? ये पूरी दुनिया में ऐसा है. अच्छा. मैं इसी बात पे आ रहा था कि जितना डिप्रेशन पाकिस्तान में होता है उतना ही डिप्रेशन अमेरिका में भी होता है. वहाँ के हालात इतने बुरे तो नहीं होंगे जितने पाकिस्तान के, मगर वहाँ भी उतना ही डिप्रेशन पाया जाता है. कुछ और है मसाइल पे आप बहुत ज़्यादा उसको कसूरवार ना ठहराएं. अच्छा. हाँ, मैं आम ज़बान में बात करता हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि जहनी बीमारियाँ भी बिल्कुल जिस्मानी बीमारियों की तरह होती हैं.
جیسے کہ بخار ایک امیر کو بھی ہو سکتا ہے, ایک غریب کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک امیر کو ہوتا ہے. نزلہ زکام بھی امیر کو اتنا ہی ہوتا ہے, غریب کو اتنا ہی ہوتا ہے, امریکن کو بھی اتنا ہوتا ہے, پاکستانی کو بھی اتنا ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. ذہنی بیماری بھی بالکل اسی طرح امیر کو بھی اتنی ہوتی ہے, غریب کو بھی اتنی ہوتی ہے, امریکن کو بھی اتنی ہوتی ہے, پاکستانی کو بھی اتنی ہوتی ہے. کیونکہ دماغ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے. جب دل, گردے, پھیپھڑے میں بیماری ہو سکتی ہے تو دماغ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دیکھا گیا ہے کہ کیمیکل ریسرچ سے کہ دماغ میں کچھ کیمیکل امبیلنس ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے, اور حالات بہت زیادہ قصوروار نہیں ہوتے اس کے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. فرض کریں دو بندے ہیں, دونوں ایک ہی عمر کے ہیں, ایک ہی جگہ رہتے ہیں, ان کے لائف سرکمسٹانسز بالکل ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے. ان دونوں کی نوکری چلی گئی, دونوں کو باس نے نکال دیا, ٹھیک ہے. اب ایک کے اندر جینز تھے, موروثیت تھی, جینیٹک موجود تھی, نفسیاتی Family میں بیماری چلتا ہونے آ میں, رہا تھا. فیملی میں چلتا رہا تھا, تو ڈپریس ہونے کے اس میں جینز موجود تھے, مگر ابھی تک ہوا نہیں تھا, کچھ سامنے نہیں آیا تھا. دونوں پہ ایک بڑا سٹریس آیا کہ نوکری سے نکال دیا, دونوں کے حالات خراب ہو گئے, دونوں ہی ڈپریس ہو گئے, اداس بیٹھ گئے گھر پہ, بہت صحیح ہے, رونا دھونا بھی ہوا. مگر جس میں ڈپریشن کے جینز نہیں تھے وہ آہستہ آہستہ ریکور کرے گا, اداسیت کم ہوگی اس کی, وہ کہے گا یار چلو تھوڑی سی میں ہمت کروں, باہر نکلوں, ہاتھ پاؤں ماروں, کوئی نہ کوئی نوکری تو مل جائے گی, کم پیسوں کی مل جائے گی, کام تو چلے نا. تو وہ ہاتھ پاؤں مارے گا, کوشش کرے گا, کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گا, لائف ریزیوم ہو جائے گی اس کی. مگر جس کے اندر ڈپریشن کے جین ہوں گے, اس پہ جب وہ سٹریس پڑا تو وہ بالکل ہی بیٹھ جائے گا, اس کی اداسی ٹھیک ہونے کے بجائے اور بڑھتی جائے گی, اس کی تھکن, کمزوری, وہ کہے گا نہیں میں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا, میں تو اب کوئی فائدہ نہیں, اب تو زندگی ختم ہو گئی, اور وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ جائے گی میں تو مر جاؤں تو اچھا ہے, خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ ایک میں جینز موجود تھے, ایک میں نہیں تھے, دونوں پہ سیم اسٹریس آیا تو ڈپریشن والا جو ہے اسے کوپ اپ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک جنرل فارمولا ہے جو ہم سائیکیٹرسٹ بتاتے ہیں کہ 50% جینیٹکس ہے اور 50% جو ہے وہ انوائرمنٹل ہے, ماحولیاتی اثر. تو دونوں مل کے ڈپریشن کی یا کوئی بھی نفسیاتی بیماری بنا دیتی ہے. یہ جنرل فارمولا ہے. مگر کچھ لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جینیٹکس 80% ہو اور 20% اسٹریس سے اس کو وہ بیماری ہو جائے. سمجھ آپ میری بات؟ ٹھیک ہے. تو کتنا جینیٹکس آپ میں موجود ہے, کتنا اسٹریس اور پریشانی آپ جھیل سکتے ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار بنا سکتا ہے؟ کوئی ایک واقعہ ایسا کوئی برا گزر گیا ہو, جیسے بھی آپ نے جاب جانے کی بات کی, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیار محبت میں کوئی لڑکی چھوڑ کے چلی گئی تو وہ نفسیاتی مریض بن گیا ہو؟ جی بالکل ہوتا ہے, مگر اس کے پیچھے وہ جینیٹک موجود ہونی چاہیے, جینز ہوں گے اس کے اندر. تو دیکھیں یہ اکثر ہم نے سنا ہوگا بھی پیار میں خودکشی کر لی, مار لیا اپنے آپ کو پیار میں. مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پیار کتنے لوگ کرتے ہیں جوانی میں. ہم سبھی شاید اس سٹیج سے گزرے ہوں گے جب شدید محبت ہو جاتی ہے, جناب جان مارنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب, اور دل بھی سب کے ٹوٹے ہوں گے کبھی نہ کبھی. تو مگر ہر کوئی تو خودکشی نہیں کرتا, ہر کوئی تو اس ڈپریشن تک نہیں جاتا. تو اس کو ایکسپلین اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس میں جینز موجود تھے, موروثیت موجود تھی, ڈپریشن کے جین تھے. پھر جب اس کو یہ صدمہ آیا تو وہ برداشت نہیں کر سکا, اس کو پھر فل فلیج بیماری ہو گئی, کلینکل ڈپریشن ہو گیا. ورنہ اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ سب کلینکل, کہ اتنا ڈپریشن نہیں تھا کہ اس کو ڈائگنوز کیا جا سکے یا اس کے لیے ہسپتال جایا جا سکے. مگر اب وہ کلینکل بن چکا ہے, وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کی علاج کی ضرورت ہے, دوائیاں دینے کی اس کو ضرورت ہے. اچھا, میں سمپل ایک مثال سے مجھے سمجھائیں. اگر ایک گھر ہے, وہاں پر ان کی موروثیت میں یہ نفسیاتی مسائل ہیں, اور ایک فیملی ایسی ہے جس میں نہیں ہے, تو دونوں کی لائف جب چل رہی ہے تو کیا یہ لازمی ہے کہ یہ جس کے گھر پر جس کی موروثیت میں نفسیاتی مسائل نہیں ہیں وہ آگے چل کے نفسیاتی مریض نہیں بن سکتا, یا بن سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا 100% شورٹی سے تو کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, مگر چانسز کم ہے. چانسز کم ہے, اس کے چانسز کم ہیں. جن میں بیماری ہیں ان کے چانسز زیادہ ہیں, بس چانسز کی بات ہی ہم کر سکتے ہیں. شورٹی سے 100% کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے جین 100% ہیں, اس کے 50% ہے. ایسا تو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے. یہ بس چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح کہ اگر کسی کی خاندان میں نفسیاتی بیماریاں ہیں اور وہ آپس میں شادیاں کرتے رہتے ہیں, کزن میرج ہوتی رہتی ہیں, تو ان کے بھی چانسز بڑھتے جاتے ہیں.
تو اس کا بھی ایک چھوٹا سا پہلو ہے، مگر اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ملک کے جو اوور آل حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور سوسائٹی کے ایشوز بھی ہیں، بجلی پانی گیس کے ایشوز ہیں. تو کیا یہ مسائل بھی جو ہیں ہماری نفسیات پر اثر ڈالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں مسائل بالکل اثر تو ڈالتے ہیں اور ان کا بالکل اثر ہوتا ہے، مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک حد تک. ہاں، کیونکہ آپ اس سے دیکھیں کہ خودکشی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری اس کے پیچھے ہوتی ہے. مگر جب ڈیٹا نکالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جاپان جیسے ڈیولپڈ کنٹری میں سب سے زیادہ خودکشیاں تھیں کچھ سال پہلے تک، اور پاکستان جیسے بالکل تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بہت کم تھی خودکشیاں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بیماری تو برابر ہوتی ہے دونوں جگہوں پہ پوری دنیا میں، مگر کچھ فیکٹرز یہ ہیں کہ لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، پرسیو کیسے کرتے ہیں. جیسے ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے اور بہت زیادہ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ خودکشی حرام ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے میں خودکشی نہیں کرے. تو یہ بات بھی سیویئر ڈپریشن کے بعد بھی اثر رکھتی ہے لوگوں کے ذہن میں. اسی طرح اس کے اپوزٹ جاپان میں خودکشی کی موت کو بہت اعلیٰ درجے کی موت سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہارا کیری، کہ بھائی جس نے خود مار لیا اپنے آپ کو وہ سب سے اعلیٰ درجے کی موت پہ پہنچ گیا. بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے. ان کا مذہب ان کو اجازت ان کی مذہب کہتا ہے اچھی بات ہے. ہاں، تو اس لیے وہاں پہ خودکشیاں بہت تھیں. تھوڑا سا بھی ڈپریس ہوتا تھا بندہ اپنے آپ کو مار لیتا تھا، اور تو اس وجہ سے خودکشیاں وہاں پہ زیادہ ہیں، یہاں پہ کم ہیں، جبکہ وہاں کے حالات بہتر ہوں گے اوبویسلی، اور یہاں کے حالات برے ہیں. تو بات ہم نے شروع اس سے کی تھی حالات کے اوپر سے. تو حالات اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، مگر پیچھے جینیٹکس ہونا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تو آپ کی باتیں سن کر وہ لوگ تو بیچارے وہ ہو جائیں گے کہ اگر جس کے والد یا والدہ کو ہے اور اس کی جینز میں یہ بات آ گئی ہے تو وہ تو بیچارے ہمیں دیکھ کے بڑے ڈسہارٹ ہو رہے ہوں گے کہ یار میں کیسے بچوں گا، یہ میری تو جینیٹک میں یہ بات ہے. دیکھیں کیسے بچیں، وہ کیا کریں بیچارے؟ دیکھیں ان کو اس بات سے ڈسہارٹ نہیں ہوگا، اس بات سے ان کو نالج ملے گی کہ بھائی اگر مجھے یہ سمٹمز آئیں گے تو مجھے علاج کروانا ہے اپنا. یہ کوئی اسٹگما نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں، میں چھپاؤں نہیں کہ ہاں لوگ مجھے پاگل کہیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری از ایکول ٹو پاگل پن. ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک بڑی ہماری کیٹیگری بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں نیوروسس اور ایک سائیکوسس. نیوروسس یہ پرانے ٹرمز ہیں تھوڑے سے، مگر نیوروسس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی بیماریاں جس میں بندہ اپنے ہوش و آواز نہیں کھوتا، پاگل نہیں ہوتا، آپ کا مجھ جیسا معاشرے کا انسان ہوتا ہے ایک، اور عقل سمجھ رکھتا ہے اپنی. تو میجورٹی سائیکیٹرک بیماریاں جو ہیں وہ نیوروسس ہوتی ہیں، جس میں بندہ پاگل نہیں ہوتا اور ہوش و آواز نہیں کھوتا اپنے. ٹھیک ہے، بہت تھوڑی سی پرسنٹیج ہوتی ہے جو سائیکوسس ہوتا ہے جس میں بندہ وہ عقل سمجھ کھو دیتا ہے، اور جس کو آپ عام لفظوں میں پاگل پن کہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں شاید آپ. ٹھیک ہے، تو میجورٹی بیماریاں نیوروسس ہوتی ہیں، اور ان نفسیاتی بیماری کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص پاگل ہے. وہ اپنے ہوش و آواز میں ہوتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے. آپ ابھی میں اسیسمنٹ کروں تو آپ کے آفس میں سینکڑوں لوگ، مطلب درجنوں لوگ نکل آئیں گے جن کو نفسیاتی مسئلہ ہوگا، مگر کیونکہ لوگ بتاتے نہیں ہیں تو پتہ نہیں چلتا. یہ ہمارے گھروں کو کیسے متاثر کر رہی ہے؟ جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ ساس بہو کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کے بیچ میں یہ آ جاتی ہے، ایون کہ فادر اور سن کے بیچ میں آ جاتی ہے. کہ یہ بھی ایسا ہوتا ہے؟ خاص طور پہ ساس اور بہو کا معاملہ بتائیے گا مجھے. وہ تو میں خاص بیماری کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر، ساس و بہو کے حالات خراب ہونے میں. ساس و بہو کا معاملہ تو تھوڑا مختلف ہے. وہ تو ایک نیچرل میرے خیال سے جیلسی ہوتی ہے. ایک لڑکے سے ہی ماں بھی محبت کرتی ہے، بیوی محبت کرتی ہے. سوسائٹی کا حصہ ہے یہ، سوسائٹی کا حصہ ہے، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. تو جہاں پہ بھی ایک سے زیادہ لوگ رہیں گے وہاں پہ اختلافات تو ہوں گے. یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، اس کا نفسیاتی بیماریوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اور بس اس میں تو نیچرل ہیومن فیلنگز ہیں کہ بھائی وہ بھی چاہتی ہے قبضہ ہو میرا، وہ بھی چاہتی ہے میرا قبضہ ہو. تو اس میں تو یہی بات ہے. اچھا سر، ہماری سوسائٹی میں سیکچول ایشوز پر کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، لوگ جھجکتے ہیں، مگر دیکھیں یہ حقیقت تو ہے نا، تو بات تو اس کے اوپر ہونی چاہیے ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. تو سر یہ بتائیں کہ کیا سیکچول ایشوز کو لے کر یا سیکچول ریلیشن کو لے کر بھی لوگ جو ہے وہ اس نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کی شروعات ہمارے معاشرے میں تو بہت، اس کی جو مسئلہ ہے وہ تو میرے خیال سے بہت چھوٹی عمر سے شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ جیسے ہم باقی بچوں کو نالج دیتے ہیں کہ تم نے
پڑھائی میں یہ کرنا ہے, کام میں یہ کرنا ہے, گھر پہ یہ کرنا ہے, ہر چیز بتاتے ہیں اپنے بچوں کو. اس طرح سے سیکشل نالج بھی تو ایک نالج ہے, یہ بھی تو ایک چیز ہے جو ان کو آگے جا کے فیس کرنی ہے, ان کو کرنا ہے, اس کی بھی تو کچھ بتائیں اس کو, وہ الہام تو نہیں ہوگا اس کو. یہ بڑا المیہ ہے, باہر کے ملکوں میں سیکس ایجوکیشن کے نام دی سے جاتی ہے, چیپٹر ہوتا ہے, دی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ ماں باپ دیتے ہیں سیکس کی نالج, نہ ہمارے ٹیچر دیتے ہیں سیکس کی نالج. اب اس کو پتہ چلتا ہے اپنے دوستوں یاروں سے, اور دوستوں یار کو خود نہیں پتہ ہوتا. تو بہت سارا غلط نالج, مسکنسیپشن اور متس ان کے آ جاتی ہے مائنڈ میں, اور غلط نالج آتی ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے ان کو. مجھے یاد ہے, آپ نالج کی بات کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے میری بایولوجی کی بک میں ریپروڈکشن کا ایک چیپٹر تھا. جی 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 بالکل. اور جب وہ میں نے کھولا تو وہ چپکا ہوا تھا, مطلب بک سٹور سے وہ چپکا کے انہیں بھیجا تھا کہ کوئی کھول نہ سکے اس چیپٹر کو. اچھا اچھا. ہاں, مطلب صفحے جیسے پھاڑ دیتے ہیں, کچھ میں پھٹے ہوتے ہیں, کچھ میں چپکے ہوتے ہیں, اس زمانے میں تو تھا. تو ریپروڈکشن کا بھی چیپٹر جو ہے نا وہ نہیں پڑھنے, ایسے کیا تھا کہ پڑھ نہ سکے, کچھ میں تصویریں وغیرہ ہوں گی. تو اتنی ہم سختی کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. آسان لفظوں میں, صاف لفظوں میں سیکس کی نالج دینی چاہیے کہ سیکس کیا ہوتا ہے, میاں بیوی کا ریلیشن کیا ہوتا ہے. بچوں کو آپ الگ دیں, لڑکوں کو الگ دیں, لڑکیوں کو الگ دیں, اور اس میں یہ بتائیں کہ پیوبرٹی ہوتی ہے تو کیا چینجز ایک لڑکی کی باڈی میں آتے ہیں اور کیا چینجز ایک لڑکے کی باڈی میں آتے ہیں. کچھ تھوڑا بہت اس کو بتائیں, پھر آگے جا کے کیا کرنا ہوتا ہے, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہوتا ہے. بہت سارے ایشو ہیں, لڑکیوں میں پیریڈز آتے ہیں, ان کو بتائیں کہ اس کو کیسے ٹیک کیئر کرنا ہے. مائیں بتا دیتی ہیں, پیریڈز کا تو بتا دیتی ہیں. ایسے لڑکوں میں احتلام ہوتا ہے, اس کو ان کو بتانے کی ضرورت ہے, بہت سارے نہیں پتہ ہوتا. ابھی بھی سب سے آپ کے آفس میں پوچھ لوں, ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ احتلام اور میسٹربیشن سے کیا نقصانات ہیں, کیا فائدے ہیں. سب لوگ سمجھتے ہیں ہڈیاں گل رہی ہیں, اس سے بہت نقصانات ہیں, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, بے شمار بیماریاں لگ جاتی ہیں. یہ سب متھ ہیں, بالکل ایبسولوٹلی فالس. ایک ذرہ برابر بھی اس میں حقیقت نہیں ہے. اور آپ کسی بھی چلتے بچے سے پوچھنے کو کہے گا ہاں اس سے تو ہڈیاں گلتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے, اور یہ ایبسولوٹلی غلط ہے سر. اس معاملے میں تو ہماری دیواریں چیخ چیخ کے بولتی ہیں. بالکل ایسے. تو یہ مسکنسیپشن اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا صحیح باتیں لگتی ہیں, جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, اور ایک چیز اور ہے, اگر آپ نے ابھی دیواروں کی بات ہو رہی تھی, اگر آپ نے دیواروں پہ لکھے ہوں تو حکیم صاحب کے نام لکھے ہوئے ہیں, نیچے نمبر لکھے ہوئے ہیں, اور سیکچول ریلیشن کو لے کر, خاص طور پر سیکچول اسٹیمنا کو لے کر بہت سارے ذہنوں میں غلط سوالات ہیں. تو کیا یہ بھی اسٹیمنا جو ہوتا ہے, کیا یہ بھی جو ہے ہمارے نفسیات کی پرابلم ہے, یا ہمارا کوئی سیکچول بیماری ہوتی ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے الگ الگ لوگوں کا جو منجن وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ تو اپنی صرف دکان چمکاتے ہیں, اس میں تو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی ہوتا ہے. 2-3 مسئلے ہیں. عموماً جو لوگ سب سے بڑی کمپلین لڑکے لاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ کم ہے, سیکشل پرفارمنس ہماری کم ہے, جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ہم. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ان کی نظر میں ہوتا ہے. اچھا, اس کی بات بھی وہیں پہ آ جاتی ہے سیکشل ایجوکیشن پہ. ان سے پھر یہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ سمجھتے کیا ہے کہ نارمل ٹائمنگ ہوتی کیا ہے, کتنی ہوتی ہے؟ اب دیکھیں, ہم وہ دوستوں یار سے سنا ہوتا ہے, گھنٹہ آدھا گھنٹہ بڑی بڑی باتیں کی ہوتی ہیں, اور کچھ پورنوگرافی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ زیادہ تر میرے خیال سے پورن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے شاید ایسے ہی ہوتا ہے. حقیقت بھی ہے یہ. ہاں, تو اب وہ تو بالکل ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو بالکل جھوٹ ہے. جب فلموں میں جو محبت دکھائی جاتی ہے کہ اصل میں بھی ایسی محبت ہوتی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. تو وہ پورنوگرافی بھی وہ فلم ہے, اصل یہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تو ان کو یہ بولنا پڑتا ہے کہ بھائی اصل جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ 2 سے 3 منٹ ہی ہوتی ہے. تو وہ اس سے پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نارمل ہیں نا. کہتا ہے ہاں بھائی نارمل ہے, میجورٹی تو نارمل ہوتی ہیں. تو ان کو اتنا بتا دینا ہی, سیکشولی ایجوکیٹ کر دینا ان کے لیے کافی ہوتا ہے. پھر بھی کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے جسے ہم پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں, وہ بہت شدید ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسچارج یا انزال جو ہوتا ہے وہ چھوتے ہی, ہاتھ لگاتے ہی ڈسچارج ہو جاتا ہے, یا ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے, سوچ کے ہی ہو جاتا ہے. اتنا شدید ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے. اس کا پھر ہم علاج کرتے ہیں, اس کی دوائیاں آتی ہیں. اس سے پھر یہ کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے ایجیکولیشن, ڈسچارج جو ہے. میں مردوں کے 3 بڑے مسئلے آپ کو سیکشل بتا دوں, جو میجورٹی جو پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس. سب سے بڑا تو یہی ہوتا ہے پری میچور ایجیکولیشن, سرت انزال. دوسرا ہوتا ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن, کہ عضو میں سختی کی کمی ہوتی ہے یا ان کو لگ رہی ہوتی ہے کہ کمی ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ سیکشول ڈس انٹرسٹ, ڈکریز لیبیڈو, مطلب کہ دل ہی نہیں چاہنا, سیکس کی طرف مائل ہونا, پارٹنر کی طرف مائل ہونے کا دل ہی نہیں چاہتا.
یہ مردوں کے 3 بڑے مسئلے ہیں سیکشل. اور عورتوں کی بھی بتا دوں, عورتوں کے ہوتا ہے, عورتوں کے 2 ہی یوزلی ہوتے ہیں کہ پین ہوتا ہے, پینفل سیکس, اور دوسرا ہوتا ہے ویجنسمس. اس میں بھی ہوتا ہے کہ دخول نہیں ہو پا رہا ہوتا, بہت درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں سیکشل مردوں کے اور عورتوں کے. اچھا سر, ایک چیز کی اور آج کل بڑی بحث رہتی ہے LGBTQ کو لے کر, ٹھیک ہے, تو سر یہ جو معاملہ ہے, اگر کوئی ہمارے معاشرے میں اس میں مبتلا ہو جائے LGBTQ میں, تو کیا یہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہے, یا آپ کی جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں اس کو جو ہے وہ نیچرل مانا جاتا ہے, کیا ہے یہ مشکل سوال ہے. ہماری جو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس طرح کے, میں آپ کو کیا بتاتا سمجھتے ہیں؟ جو ہماری پہلے سائیکیٹری کی بک آتی تھیں اس میں یہ بیماری تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ سائیکیٹرک بیماریوں کی جو مین ڈیفینیشن ہے نا, اس میں تو یہ ہے کہ ڈیوینس فرام سوسائٹی بھی ہے, کہ نارمل سے ہٹ کے بھی جو چیز ہوگی اس کو بھی بیماری کنسیڈر کیا جائے گا. اور یہ LGBTQ یا ہوموسیکشویلٹی ہے تو نارمل سے ہٹ کے, ٹھیک ہے. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق تو یہ بیماری ہوئی, اور پہلے کتابوں میں ہوتی بھی تھی اور اس کو بیماری ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. مگر ریسنٹ ایئرس کے اندر کیونکہ LGBT موومنٹ اتنی اسٹرانگ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ نارمل ہے, ہم نارمل ہیں, اس کو بیماری نہیں کنسیڈر کیا جائے, تو اب ریسنٹ بکس کے اندر وہ بیماری کو ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے, ہاں, تو انفلوئنس تو ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, LGBT موومنٹ بہت اسٹرانگ ہو گئی, تو اب بیماری ہماری کتابوں میں نہیں آتا اس کا, بیماری اس کو اب کنسیڈر نہیں کرتے. تو ہم کیونکہ مسلمان سائیکیٹرسٹ ہیں, ہمارا کچھ بائسنس تو ہوتی ہے تھوڑی سی آبویسلی, مگر یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا بیماری ہے یا نہیں ہے, اس کا حل نہیں ہے. کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ وہ کسی گے بندے کو وہ اسٹریٹ کر دے, ہوموسیکشویلٹی سے وہ ہیٹروسیکشل بن جائے. دوائی کوئی نہیں ہے, اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمارے پاس پیشنٹ آتے بھی ہیں, وہ یہی آتے ہیں, ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو اس کو امبریس کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں میں ہوموسیکشل ہوں اور میں انجوائے کرتا ہوں, میں خوش ہوں. مگر بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بچپن سے جو ہے نا مجھے مرد پسند تھے, اور ابھی بھی عورت سے مجھے اٹریکشن فیل نہیں ہوتی, مردوں سے ہوتی ہے. اب کیونکہ وہ یہ کسی کو بتا نہیں سکتے اور معاشرے میں زندگی بھی نہیں گزار سکتے اس طرح سے, کبھی نہ کبھی پکڑے جاتے ہیں, لوگوں کو شک بھی ہو جاتا ہے, تو بہت چھپاتے ہیں. ایسے کئی پیشنٹ میرے پاس آئے کہ انہوں نے شادیاں بھی کیں, ان کے بچے بھی ہیں, اور لمبی لمبی داڑیاں رکھیں, نمازی پرہیزگار ہو گئے, ٹوپیاں پہن لی, پورا ایک مذہبی بندہ بن گئے, مگر اس خیال سے کہ شاید ٹھیک ہو جاؤں میں, یہ خیال میرے ذہن سے نکل جائے اور مجھے عورتیں واپس پسند آنا شروع ہو جائیں, مگر ایسا نہیں ہوا. وہ ساری زندگی بچپن سے ہوتے ہیں اور ساری زندگی رہتے ہیں, کوئی علاج نہیں ہے اس کا. نہیں تو آپ نے بھی کہا نا کہ پہلے کتابوں میں لکھا ہوا آتا تھا کہ اس کو بیماری کنسیڈر کرتے تھے, تو اس وقت جب اس کو بیماری سمجھتے تھے تو اس وقت تو کوئی علاج ہوتا ہوگا. علاج اس وقت بھی نہیں تھا, ابھی بھی بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہے. جیسے آپ کینسر کی مثال لے لیں, اگر 3rd 4th اسٹیج پہ چلا جائے تو کوئی بھی علاج نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح نفسیاتی بھی بہت ساری ایسی مسئلے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے فی الحال, ہوموسیکشویلٹی ان میں سے ایک ہے. اور بھی کچھ بیماریاں ہیں, سیکشل بیماریاں بھی اور ساری ہیں, کچھ فیٹشز ہوتے ہیں لوگوں کے عجیب قسم کے, اور تو ان کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. تو ہوموسیکشویلٹی ان میں سے ہے. تو اس کے اندر بھی بہت اسپیکٹرم ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی سیکس سے تعلق نہیں ہے, مجھے بس ایسی مرد پسند ہے, 2 یا زیادہ رکھتے ہیں وہ مرد. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے عورت بھی پسند ہے, مرد بھی پسند ہے, تو وہ بائی سیکشول میں ہم ڈالتے ہیں اس کو. تو یہ ایک اسپیکٹرم ہے, کس کو کتنا کیا پسند ہے, کتنا وہ ہے, مگر اس کا یہ بائی برتھ ہوتا ہے, نیچرلی ہوتا ہے, اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا. مگر ایک بات بتا دوں میں کہ جب سے یہ موومنٹ بڑھی ہے تو ہوموسیکشویلٹی میں انکریز ضرور آیا. مطلب کہ ایک تو وہ تھے نا جو بیمار تھے, جو مجبور تھے, جو شروع سے جن کو یہ مسئلہ تھا, وہ تو چلے تھے, مگر کیونکہ اتنا پروموٹ کرنے کے بعد اب لوگ اس کو نارمل سمجھنے لگے ہیں یا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں سمجھنے لگے, تو شاید لوگوں نے زیادہ ٹرائی کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں ہوموسیکشویلٹی کے, تو اس سے تھوڑا سا میں نے انکریز دیکھا ہے اس موومنٹ کے بعد. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ اس لت میں مبتلا ہو جائے تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں, کیا وہ سدھر نہیں سکتا, یا اس کو کچھ تو ہوگا کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے یا نارمل ہو جائے؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک اسپیکٹرم ہے. معاشرہ کتنی اجازت دیتا ہے, ہم اپنے اوپر مثال رکھ دیں, ہمیں خواتین پسند ہیں, کیا ہم ہر خاتون کے ساتھ تو سیکشول ریلیشن نہیں قائم کر سکتے نا,
معاشرہ ہمیں روکتا ہے نا, حالانکہ ہمیں خواتین پسند ہے. تو ہمیں پسند ہونے کے باوجود بھی ہم پہ قدغن ہے, ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں. ہمارا مذہب بھی روکتا ہے, مذہب بھی روکتا ہے, کلچر بھی روکتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو مرد پسند بھی ہیں تو آپ ان سے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو سیکشل ریلیشن تک جائیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کو پسند ہے تو آپ اس تک بھی رہ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ گناہ ہی کریں آگے جا کے. یہ ایک میں مسلمان ہونے کے ناطے سے بات کر رہا ہوں. بالکل. تو یہ ان کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے, اور ان کے خاندان والوں کو بھی سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی یہ ایک ان بورن مسئلہ ہے, اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے, اس کا اپنا قصور بھی نہیں ہے, تو آپ پش بھی نہ کریں. ان کے پاس ہوتا ہے کہ اس کو شادی کرا دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو ہمارے معاشرے میں ہر چیز کا حل شادی ہوتا ہے, تو وہ اس کو پش کرتے ہیں کہ صحیح ہو جاؤ, مولوی کے پاس بھیجتے ہیں, اس کو پریشر ڈالتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ان کو خاندان والوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے ذرا ہولے ہاتھ رکھے, یہ اس کا بہت زیادہ قصوروار نہیں ہے. اور اس سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی تم کیا سمجھتے ہو, کتنا آگے جانا چاہتے ہو, کتنا آگے تم گئے ہو. تو کوشش کرتے ہیں کہ زندگی, ہمارا مین مقصد ہے سائیکیٹرسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کمفرٹیبل بنا سکے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ماسٹر بیڈ کو لے کر بھی ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات رہتے ہیں. اگر کوئی اس لت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے نکلنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر نکل نہیں پاتا. تو کیا یہ بھی کوئی نفسیاتی بیماری ہے, یہ ہمارے دماغ کا کھیل ہے یا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اگر یہ لت ہے تو 99.9% لڑکے جو ہیں اس لت میں مبتلا ہیں, اس بیماری میں, اگر یہ بیماری ہے تو. میسٹربیشن ہمارے معاشرے میں, ہمارے کلچر میں ایک بہت برا عمل سمجھا جاتا ہے, اور اس کے بے شمار نقصانات بتائے جاتے ہیں. بلکہ بڑھاپے تک بھی کوئی بیماری ہو تو کہتے ہیں تم نے جوانی میں میسٹربیشن کی تھی, اس وجہ سے تمہیں یہ بیماری ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں. گھٹنے میں درد ہو, کمر میں درد ہو, تھکن کمزوری ہو, گھوم پھر کے وہ میسٹربیشن پہ آتی ہے بات. جبکہ حقیقت اس کی بالکل اس کے برعکس ہے. بے شمار اس پہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں, ریسرچز ہو چکی ہیں کہ میسٹربیشن کے کوئی نقصان نہیں ہے, 1% کوئی نقصان نہیں ہے. نہ کوئی مینٹل نقصان ہے, نہ کوئی فزیکل نقصان ہے. بلکہ کچھ ریسرچز میں فائدہ دکھا گیا ہے کہ ہاں بھائی تھوڑا سا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے, بندہ اچھا فیل کرتا ہے, آرگیزم میں جو اچھے ہارمونز نکلتے ہیں اس سے اچھا فیل کرتا ہے. تو شاید پازیٹیوٹی تھوڑی سی نکل جائے, نقصان کوئی بھی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور اگر نقصان ہوتا تو کم سے کم پاکستان کے سارے مرد تو فارغ ہو چکے ہوتے, صرف عورتیں ہی ملک کو چلا رہی ہوتی. ٹھیک ہے. ایک مذاق میں بات کی جاتی ہے جو کہ سچ بھی ہے کہ 99% آف مین میسٹربیٹ اینڈ the 1% who don't are lying. کہتے ہیں کہ 99% لوگ جو ہے میسٹربیشن کرتے ہیں, اور جو 1% نہیں کرتے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کہ مطلب سب کرتے ہیں. اور باہر یہ بہت کامن پریکٹس ہے, سب ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, یہاں پہ نہیں کرتے کیونکہ بہت اس کی برائیاں, بیماریاں بہت سمجھائی جاتی ہیں. اور یہ بھی اسی چیز میں آتی ہے کہ سیکشل ایجوکیشن کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ آپ بھائی بتائیں کہ اگر میسٹربیٹ کرتے ہو بیٹا پریشان نہ ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ وہ اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, پھر ماں باپ یا کوئی ایسی سختی کر دے تو اور زیادہ چیز دب جاتی ہے. ہاں یہ ہے کہ اکثر لوگ, جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ پورنوگرافی کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں پورنوگرافی کے نقصانات ہیں, اس کی مینٹل نقصانات ہیں, وہ ایک ایڈکشن کی طرح بن جاتی ہے, اس کے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے. مگر صرف اگر پورنوگرافی سے ہٹ کے میسٹربیشن کو رکھا جائے تو میسٹربیشن کے اپنے کوئی نقصانات نہیں ہیں, نہ فزیکل نہ مینٹل. سیکشل ایجوکیشن کے اوپر میرے والد صاحب ڈاکٹر مبین اختر نے کتاب بھی لکھی ہے, اردو میں بھی انگلش میں بھی. انگلش میں اس کا نام ہے سیکس ایجوکیشن فار مسلمس, اور اردو میں اس کا نام ہے نوجوانوں کے خصوصی مسائل, شادی سے پہلے شادی کے بعد. وہ بک بہت ضروری اس لیے ہے, میرے خیال سے وہ تو نصاب میں شامل ہونی چاہیے, کہ وہ ینگسٹر کو ٹارگٹ کرتی ہے, اور اس میں اسلامی حوالے بھی ہیں, قرآن و حدیث سے حوالے ہیں کہ بھئی کیا چیز حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا مکروہ ہے, کسی کے بارے یا کس چیز کے بارے میں قرآن میں کچھ بھی نہیں آتا. تو بہت سارے لوگ کے سوالات ہوتے ہیں, سیکشل پوزیشنز کے حوالے سے بھی سوالات ہوتے ہیں, تو وہ اس بک میں ایڈریس کیے ہوئے ہیں. اور جو چھوٹے بہت مسئلے ہوتے ہیں سیکس کے ساتھ, اس کو بھی اس میں ایڈریس کیا ہوا ہے. اچھا سر, ایک بڑا اور ایشو فیس کرتے ہیں ہم لوگ. اگر کوئی شخص کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, کہ جیسے کسی نے کہا کہ یار میں اپنا وزن کم کروں گا, یا ہم خود سے ارادہ کرتے ہیں یار میں اسموک چھوڑ دوں گا یا ٹبیکو کا استعمال چھوڑ دوں گا. ہم کئی بار ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس پر کوشش بھی کرتے ہیں مگر کر نہیں پاتے, پھر ارادہ کرتے ہیں پھر. تو یہ بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے؟ یہ نفسیاتی, دیکھیں یا ول کی کمی ہے, کیا ہے؟
ول ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے, کس نے کس سے کتنا کنٹرول ہے. پھر اب جو نشے کی بھی بیماریاں ہیں نا, اس پہ بھی سائنس اس طرف آ رہی ہے کہ یہ نشے سے زیادہ نفسیاتی بیماریاں ہیں. اچھا یہ تو نشہ نہیں ہے, ٹوبیکو ہو گیا یا یہ بھی گٹکے نشہ. پان کا چالیے, یہ تو ایڈکشن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. ایڈکشن نشہ ایک ہی چیز ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے. اچھا ہاں یہ بھی نشہ ہے, چائے بھی نشہ ہے. جس کی آپ کو عادت لگ جائے, لت لگ جائے, اور پھر چھوڑنے سے آپ کو تکلیف ہو یا برا لگے تو وہ نشہ ہے. تو پھر اس والے نشے کو آپ کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ ذرا وہ جو آئس ہو گیا وہ ذرا ہائی لیول کا نشہ ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. اچھا اس کے نقصانات زیادہ ہیں, مگر نشہ وہ بھی ہے اور نشہ یہ بھی ہے. چائے کے بہت نقصان ہوتے ہیں, اس سے گھبراہٹ بڑھتی ہے اور نیند خراب ہوتی ہے, اور خاص طور پر جن کو انگزائٹی کی بیماری ہوتی ہے وہ لوگ چائے پیتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ گھبراہٹ, دل کی دھڑکن تیز, اور ایک ایسی کیفیت سی ہوتی ہے گھبراہٹ والی, اور جن کی نیند خراب ہو ان کی اور نیند خراب ہو جاتی ہے. تو نقصانات تو اس کے بھی ہیں, اور جب آپ چھوڑ دیں تو سر میں درد, چڑچڑا پن اور ایک گندی سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو نشہ یہ بھی ہے. چائے, کافی, ٹوبیکو تو بہت بڑا نشہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا نشہ جو ہے وہ ٹوبیکو ہے. بلین آف ڈالرز کا بزنس ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور حلال مطلب لیگل نشہ کہہ لیں آپ اس کو. اور وہ جو باقی نشے ہیں, میروانہ اس سے خراب ہے, پھر ہیروئن اس سے خراب ہے. تو یہ تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. نشے تو دونوں ہیں. تو یہ کوئی اگر کوئی ارادہ کرتا ہے چھوڑ نہیں پاتا تو یہ کیا ریزن ہے؟ یہ بھی کوئی نفسیاتی وہ ہے, علاج سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس بات پہ ہم آ رہے تھے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فرض کریں 10 لڑکے ہیں, انہوں نے ایک ساتھ نشہ شروع کیا, کولنس میں کیا, اچھا سمجھتے تھے, ایک کسی اس میں فٹ ان ہونے کے لیے شروع کیا, سب نے کیا, اپنے کالج لائف میں کیا, مگر 10 میں سے 7 نے 6 نے چھوڑ بھی دیا. ان کو کوئی خاص مسئلہ نہیں آیا چھوڑنے میں. اور مگر باقی جو 3-4 لوگ تھے ان سے آج تک نہیں چھوڑ پا رہا, صحیح زندگی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی کچھ جینیٹک پری ڈسپوزیشن دیکھی گئی ہے کہ کچھ لوگوں میں جینز ہوتے ہیں نشہ کرنے کے, کہ ان کو شاید زیادہ مزہ آتا ہے, اس سیم ہی نشے سے ان کو زیادہ مزہ آتا ہے, زیادہ انجوائے کرتے ہیں, اور نشہ چھوڑنے پہ زیادہ ودڈرال, نشہ ٹوٹنا جسے کہتے ہیں, وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ نہیں چھوڑ پاتے, اور پھر زیادہ شدت سے آتے ہیں, اور پھر وہ شدت اس میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی کچھ جین سے بہت تعلق ہے. اسی طرح یہ دیکھا گیا کہ جن کے والد جو نشہ کرتے ہیں, بچے بہت ہائی چانس ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی وہ نشہ کریں, وہ شراب ہو, سگریٹ ہو, چرس ہو, کچھ بھی ہو. تو وہ کچھ لرنڈ بیہیویئر بھی ہوتا ہے, دیکھ کے سیکھتے ہیں بچے اپنے والد کو, اور کچھ جینیٹکس بھی ان میں آتی ہے کہ وہ نشہ کرنے کی جو ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یعنی کہ اگر اس کا بھی پراپر علاج ہو کسی سائیکیٹرسٹ سے تو یہ چھوڑا جا سکتی ہے. بالکل. نشے کا عموماً جب علاج کرتے ہیں تو اس میں ایڈمیشن ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ سب سے بڑا علاج نشے کا یہ ہے کہ اس نشے سے دوری کی جائے پہلے, تو وہ داخل کر کے کی جا سکتی ہے. مگر یہ جو سگریٹ, پان, چھالیا وغیرہ کا نشہ ہے, اس کے لیے تو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے نا؟ دیکھیں دوائیوں سے ہوتا ہے یا دوائیاں تھوڑی سی ہیلپ کرتی ہیں, کاؤنسلنگ بھی بہت ہیلپ کرتی ہے, مگر کبھی کبھار, بلکہ زیادہ تر کہنا چاہیے, نہیں چھوڑ پاتے. سگریٹ کا نشہ کہنے میں بہت ہلکا ہے, مگر اس کے ودڈرال بڑے سیویئر ہوتے ہیں. سگریٹ کے نشے کے نکوٹین جو ہے نا, ویری ہائیلی ایڈکٹیو سبسٹینس. سگریٹ میں ٹوبیکو ہوتی ہے, ٹوبیکو میں نکوٹین ہوتی ہے. نکوٹین بہت ایڈکٹیو سبسٹینس ہے, نہیں چھوڑ پاتے لوگ. تو ہم اس کے لیے, حالانکہ ہمارے پاس بہت لوگ نہیں آتے کہ مجھے سگریٹ چھوڑنا ہے, داخل کریں, مگر کسی کو چھوڑنی بھی ہو تو داخلہ شروع میں کرنا پڑتا ہے, کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ سگریٹ سے دوری ہو جائے, وہ نشہ ٹوٹنے والا شروع کے جو کچھ دن, کچھ ہفتے ہوتے ہیں, وہ پیریڈ گزر جائے. پھر اس کے بعد آپ کاؤنسلنگ کریں, دوائیاں بھی جاری رکھیں کہ بھائی ان سگریٹ کے پاس نہیں جاؤ, کھوکھو پہ نہیں جاؤ, ان دوستوں کے پاس مت بیٹھو جو سگریٹ کرتے ہیں. تو کچھ حربے ایسے بتاتے ہیں کہ جس سے دوبارہ بندہ نشہ نہ شروع کر دے. صحیح. تو ابھی آپ نے نیکوٹین کی بات کی کہ سگریٹ میں یہ زیادہ ہوتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ دماغ کو سکون ریلیکس کرتی ہے. تو شروع میں, ہاں شروع میں, تو اس کی کوئی پلز وغیرہ, یہ میڈیسن دے کے اس کو نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی پلز بھی تو آتی ہیں باہر, ہاں ویلو وغیرہ, پاؤچ وغیرہ آتے ہیں باہر, ان کے آتے ہیں نکوٹین پیچز آتے ہیں, نکوٹین گمز آتی ہیں, وہ اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ہارمفل نہیں ہوتے کیا, یا وہ بھی اس سے کم ہارمفل ہوتے ہیں. اچھا, گول یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے اس پہ لے آئیں, پھر اس پہ لے آئیں, پھر چھڑوانے کی کوشش کریں. تو کوشش ڈاکٹر یہی کرتا ہے کہ بھائی سگریٹ سے تو لاکھ گنا بہتر ہے کہ وہ نکوٹین کی گم یا پیچ لے لے. سگریٹ میں تو کینسر کا بھی خطرہ ہے, اس کے اور بہت سارے نقصان ہیں, پھیپھڑے تباہ ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہیں. تو نکوٹین پیچز میں وہ تو کم ہوگا اس سے, ٹھیک ہے. تو کم تر پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. نقصان دہ تو وہ بھی ہے, جیسے آج کل ویپنگ بہت چل رہی ہے, تو ویپنگ بھی نقصان دہ ہے, اس کے بھی بہت نقصانات ہیں, مگر وہ سگریٹ سے تھوڑی سی بہتر ہے. اور اسی طرح ویلو پیچ آ رہے ہیں, ویلو والے نکوٹین پاؤچز منہ میں رکھنے کے لیے.
تو وہ اس سے تھوڑے سے بہتر ہیں وہ بھی نشہ, ان کے بھی نقصانات ہیں, مگر یہ ہے کہ اسٹیپ وائز ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم تر پہ جائیں, پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اچھا سر, ایک بات بتائیں, اگر کوئی کسی گھر میں کوئی شخص ہے اور وہ بیٹھا ہوا اکیلے باتیں کر رہا ہے, یا اس کا رویہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے, بھول جاتا ہے, یا لوگوں کو پہچان نہیں پاتا, اکیلے بیٹھے باتیں کر رہا ہے, تو ہم کیسے ریلائز کریں کہ یار کہ یہ کسی بیماری کا شکار ہے, یا پھر اس کے اوپر کسی جن بھوت کا اثر ہو گیا ہے, یا کسی نے کالا جادو کر دیا ہے؟ تو آج کل یہ بھی ایک بڑا وہ ہے کہ یار کسی بابا کے پاس لے کے چلے جائیں, وہ دم درود کریں گے یا جھاڑ کریں گے صحیح ہے. تو وہ صحیح ہو جائیں گے. تو یہ ہم کیسے, آپ کی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی اسٹڈیز کیا کہتی ہیں, یہ جن بھوت اور اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جن بھوتوں کا جو سب سے اچھا علاج ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہے. اچھا, آپ جھاڑ پوچھ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہماری ایسی دوائیاں بنا لی ہیں کہ وہ دوائیاں دینے سے سارے جن بھی بھاگ جاتے ہیں, نظر بھی ٹوٹ جاتی ہے, جادو بھی توڑ دیتے ہیں. اچھا, ہاں, بڑی افیکٹو دوائیاں آ گئی ہیں. اچھا, یہ میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں, مگر اس میں حقیقت ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا, اس کا ذہن ہے کہ ہم ہر چیز کا وی ٹرائی ٹو میک سینس آؤٹ آف ایوری تھنگ. سینس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی چیز ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں ایکچولی یہ ہوا ہوگا, ایسے ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم انسان کا ذہن اس طرح سے ورک کرتا ہے. تو پہلے بہت ساری بیماریاں تھیں جن کو جادو ٹونا جن بھوت پہ ڈالا جاتا تھا. آہستہ آہستہ وہ بیماری کے علاج آتے گئے, ٹھیک ہوتی گئی, سائنس کو پتہ چلتا گیا, تو وہ مسئلے بھی ختم ہوتے گئے. ملیریا کی اگزامپل لے لیں, میل ایریا, یہ سمجھا جاتا تھا کہ گندگی کے پاس جانے سے یہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے, یہ خراب روح ہے یا ایسے ڈیمنز چڑھ جاتے ہیں کہ اتنی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے, گندگی کے پاس جن بھوت زیادہ رہتے ہیں. یہ ایک خیال تھا. اور بات کچھ ٹھیک یہ تھی کہ سارے مچھر وچھر گندگی پہ ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ نہیں بھائی, یہ جو خطرناک بیماری ہو رہی ہے وہ مچھر کاٹ رہے ہیں, مچھر سے وہ جراثیم آتا ہے, اس سے یہ بیماری ہوتی ہے. تو وہ جو پرانی ایکسپلینیشن تھی وہ تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایپیلیپسی, مرغی کی جو جھٹکے پڑتے ہیں, اس میں بھی یہ تھا کہ وہ جن چڑھ جاتا ہے, وہ جھٹکے آنکھیں چڑھ جاتی ہیں اوپر. اور فلموں میں بھی یہی دکھاتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو ہماری فلمیں ہیں, فلموں میں دکھاتے ہیں کہ جن چڑھ گیا اور وہ جھٹکے پڑ رہے ہیں اور اس کی باڈی کھنچ گئی. اب تو ثابت ہو گیا ایپیلیپسی کی بیماری ہے, جھٹکوں کی دوروں کی بیماری جو ہوتی ہے, اس میں دوائی دیتے ہیں, جھٹکے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پہلے تو وہ چمڑا بھی مارتے تھے, کچھ چمڑا سنگاتے تھے, کچھ چمڑے کا جوتا مارتے تھے, سنگا دو. ہاں, چمڑے کے جوتے سنگا دو. تو وہ اپنی طرف سے بنایا ہوتا ہے, چمڑے کے جوتے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, وہ دوروں کی بیماری ہوتی ہے, اب دوائی لے کے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح نفسیاتی بیماریاں ہیں, اور کیونکہ نفسیات کی فیلڈ بہت نیو ہے باقی فیلڈوں کے مطابق میں, تو اس کے نالج بہت کم ہے لوگوں کو. عام عوام کو تو آپ چھوڑ دیں, ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا اس کے بارے میں, عام باقی جو ڈاکٹر ہیں. تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی چیزیں نظر آ رہی ہیں, آوازیں سنائی دے رہی ہیں غیبی طور پہ, تو پھر جن بھوتی ہوں گے اور کیا ہوگا. آپ کو یہ بتاؤں تو آپ کیا سوچیں گے, یہی جائے گا کہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں وہی مانیں گے آپ. تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ نفسیاتی بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں دماغ کے کیمیکل بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہیں. غیبی لوگ, غیبی شکلیں, غیبی آوازیں, خوشبو بدبو بلا وجہ, جسم پہ کچھ چلتا ہوا رینگتا ہوا پیٹ کے اندر محسوس ہوتا ہے غیبی طور پہ, اور یہ نفسیات کی بیماریاں ہوتی ہیں ساری. اور کیونکہ دماغ میں کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, اس کی انہوں نے دوائیاں بنائی ہیں, اور دوائی سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو اس طرح کی بیماری جو ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہو, میں بتاؤں آپ کو, شیزوفرینیا ایک بیماری کا نام ہے, اسکیزوفرینیا بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, چیزیں نظر آتی ہیں, کانوں میں آواز آتی ہیں, اور ڈیلوژنز ہوتے ہیں, مطلب کہ ایک پکا یقین ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی پڑا ہے, مجھے کوئی مار دے گا, چھپتے پھرتے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ شیزوفرینیا کی بیماری میں ہوتی ہیں. تو اس کی یہ ایک سیویئر فارم آف سائیکوسس ہے, اس کے اندر ہم دوائی دیتے ہیں تو یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو لوگ زیادہ تر ہمارے جو ہیں وہ باباؤں شاباؤں کا چکر لگا کے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جن بت اتروانے کے بعد, تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں, الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج کل کے بہت زیادہ یہ کامن پریکٹس ہو گئی کہ باباؤں نے یہ کرنا شروع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن تو نکال دیا ہے, مگر وہ جن پیچھے نفسیاتی بیماری چھوڑ گیا, اس کو تم آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے جاؤ. اچھا, یہ آئٹم نیا ہے, یہ آئٹم نیا آئے گا, تم بھی کماؤ ہم بھی کمائیں. تو آپ نے کوئی کانٹیکٹ وغیرہ کیا؟ میں سوچ رہا ہوں اب کہ کانٹیکٹ کرنا چاہیے. تو اب میجورٹی کیسز ایسے آ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت واضح فرق ہو جاتا ہے نا, کہ بھائی محلے والے میں اس کو ہوا تھا, وہ ابھی تک جھاڑ پھونک کرا رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس نے علاج کرایا, یہ ٹھیک ہو گیا.
تو اب ویسے یہ منجن زیادہ چل نہیں پا رہا تھا، تو انہوں نے اب یہ کہا کہ اب میں نے جن بوت نکال دیا، جن بوت پیچھے بیماری چھوڑ گیا، وہ آپ سائیکیٹرسٹ سے جا کے ٹھیک کروائیں اس کو. صحیح. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جیسے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا، جیسے کہ کینسر کہہ لیں، ایڈس کہہ لیں، ایون اب تو ڈائبیٹک کا علاج نہیں ہے، بلڈ پریشر کا نہیں ہے فی الحال. تو آپ کی جو ہے نفسیاتی اس میں بھی کوئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا مطلب ناقابل علاج ہوں؟ جیسے ہم ابھی یہ والا ذکر کر رہے تھے جن بھوت جس کو لوگ کہتے ہیں، تو آپ کے اس میں یہ کوئی علاج سے فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے یا تاحیات دوائیاں لینی پڑتی ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گا آپ کے ساتھ. آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر کا، شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے. علاج تو میڈیسن ہے نا، میڈیسن ہے، آپ کو زندگی بھر کھانی ہے. میڈیسن ہی اس کا علاج ہے، میڈیسن اس کا علاج ہے. دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ شوگر کی بیماری کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایک کیمیکل ہے انسولین جو ہمارا جسم عام طور پہ بناتا ہے. شوگر کی بیماری میں، ڈائبٹیز کے اندر، وہ جسم ہمارا وہ کیمیکل نہیں بنا پاتا، اس میں ایک ڈیفیکٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوائیاں ہم نے ایسی بنا لی ہیں کہ وہ دوائی ہم کھاتے ہیں تو وہ دوائی اس کیمیکل کو بڑھا دیتی ہے اور ہماری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. مگر یہ بات بھی ہے کہ دوائی جب ہم چھوڑتے ہیں وہ کیمیکل واپس ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بیماری واپس آ جاتی ہے. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ دوائی ساری زندگی کھاتے رہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ دوائیاں پھر بنتی اسی طرح سے ہیں، اسی پرپس کے لیے کہ ساری زندگی کھائی جا سکیں. ٹھیک ہے، پھر اسی پرپس سے بنائی جاتی ہیں وہ. یہ آپ یہ سمجھیں کہ اب ایک جسم کو ایک ایکسٹرا غذا کی ضرورت ہے جو دوائی پرووائڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اکثر لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کھانا جو ہے وہ کب سے کھانا شروع کیا تھا آپ نے؟ کب سے کھانا شروع کیا تھا آپ نے؟ بچپن سے. بچپن سے. اور کب تک کھائیں گے؟ مرتے دم تک. کیوں؟ نیڈ ہے باڈی کی، باڈی کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جو بیمار ہوتے ہیں ان کی نیڈز ایکسٹرا ہو جاتی ہیں، ایک بڑھ جاتی ہیں، تو ان کو کچھ ایکسٹرا غذا کی ضرورت ہے. یہ دوائیاں وہ غذا ہیں جس سے وہ ٹھیک رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بشرطے کوئی نقصان نہ ہو دوائیوں کا. ہم یہ کہتے ہیں نا سائیڈ افیکٹ نہ ہو، ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے. تو وہ دوائیاں اس سے بنائی جاتی ہیں کہ اس سے سائیڈ افیکٹ نہ ہو. مگر دوائی لیتے رہیں تو آپ ٹھیک رہتے ہیں، فٹوار رہتے ہیں، بلکہ بہت ضروری ہے. نہیں لیں گے تو بہت برا حال ہوتا ہے، بہت تڑپ تڑپ کے لوگ مرتے ہیں، ٹانگیں کاٹنی پڑ جاتی ہیں شوگر کے پیشنٹس کی. تو نفسیاتی بیماریوں کا بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. ڈپریشن کی مثال لے لیں اگر، تو ڈپریشن کی جب دوائی دی جاتی ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لگ بھگ 1 سال تک کم و بیش ہم دوائی چلاتے ہیں ٹھیک ہونے کے بعد. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں، طبیعت کم ڈوز پہ بھی ٹھیک رہے تو پھر اس کو بند کر کے دیکھتے ہیں. کچھ فیصد لوگ ایسے ہیں جو بند کرنے کے بعد بھی ٹھیک رہتے ہیں، مگر کچھ فیصد میں بیماری کے آثار دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی دوائی دوبارہ اسٹارٹ کر دی جاتی ہے اور پھر ان کو اور لمبے عرصے کے لیے دوائی کھلائی جاتی ہے. تو کچھ پرسنٹیج لوگوں کی ہوتی ہے جن کو ساری زندگی بھی دوائی دینی پڑتی ہے. مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ زندگی وہ بہتر گزارے، اچھی گزارے. اور وہی بات ہے کہ دوائیاں بنتی ایسی ہیں کہ ساری زندگی لی جا سکتی ہیں، سیف ہوتی ہیں، تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ بندہ ٹھیک رہے. اچھا ابھی ہم یہ جن بھوتوں کی باتیں کر رہے تھے سر، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہی زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ جن بھوت جو ہے وہ خواتین پہ ہی زیادہ چڑھتا ہے. اس کا کیا ریزن؟ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کنورژن ڈس آرڈر. کہ کنورژن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس کے اندر سائیکولوجیکل اسٹریس از کنورٹڈ انٹو فزیکل سمٹمس. کہ دماغی جو پریشانیاں ہیں وہ جسمانی بیماریاں بن کے نکل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، جبھی کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں اسے ہم. اور یہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہمیشہ شروع سے ہی خواتین جو ہیں ایک کمزور جینڈر ہے. ٹھیک ہے، اس پہ زیادہ ظلم سختی اس پہ ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ زیادہ مردوں میں بھی ہوتا ہے کم، تو خواتین میں یہ بیماری زیادہ دیکھی گئی ہے. پہلے زمانے میں اس کو کہتے تھے ہسٹیریا. ہسٹر کہتے ہیں یوٹرس کو. اس وقت یہ تھیوری تھی کہ یوٹرس جو ہوتا ہے، بچہ دانی جو ہوتی ہے، وہ عورتوں کا نکل پڑتا ہے اپنی جگہ سے اور جسم میں ہلنا جھلنا اوپر جانا شروع کر دیتا ہے، اس سے یہ عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں. پہلے یہ تھی اس کی. پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو کہ اسٹریس کی وجہ سے کوز ہوتی ہے اور اس کا بھی علاج بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر دوائیوں کے ساتھ ساتھ وہ اسٹریس ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کیا یہ کون سا اسٹریس اس کو پڑا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی. وہ خود نہیں کر رہی ہوتی، ہو یا انکانشیسلی رہا ہوتا ہے، مگر جتنی بھی ٹیسٹ کرائیں گے سب نارمل آئیں گے. سی ٹی، ایم آر آئی، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ سب نارمل آئیں گے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی فزیکل ڈیفیکٹ نہیں ہے باڈی میں، سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. اور کچھ سمٹمز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں.
تو اس کے اندر سائیکو تھراپی بہت کام آتی ہے کہ بات چیت سے علاج کرنا ہے. تو بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں اسٹریس ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے اسٹریس میں بھی ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی لڑکیاں آئیں جو ایگزام کی اتنی ٹینشن لے لیتی تھیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا. پھر شادی ہو رہی تھی, باپ نے ہماری تھوڑی سی زبردستی ہوتی ہے یوزلی لڑکیوں سے, بہت زیادہ تو نہیں پوچھا جاتا, تو بغیر پوچھے شادی ہو رہی تھی اس بچی کی, تو وہ اتنا اسٹریس, بہت بولا بھی نہیں اس نے, منع بھی نہیں کیا, مگر اسٹریس بھی تھا اس کو اندر سے. اس کو یہ کنورژن ڈس آرڈر ہو گیا, جھٹکے پڑنے لگے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. کچھ لوگ اندھے بھی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ جھٹکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں پورا ایسا لگتا ہے کہ جیسے جن بوجھ چڑھ گیا, تو الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں, دوسری زبان میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں, جو کہ تو 100% لگتا ہے کہ جن چڑھ گئے. میری اپنی پیشنٹ ایک آئی تھی, وہ کراچی میں رہنے والی تھی, مگر وہ پشتو میں بات کر رہی تھی. تو یہ کنورژن ڈس آرڈر ہوتا ہے, اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور غصہ جن پہ زیادہ کیا جائے, زیادہ تشدد کیا جائے, زیادہ پریشر میں رکھا جائے, ان کو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی نفسیاتی مسائل کا شکار کوئی فرد ہے, تو اس کی فیملی اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے نارمل لائف کی طرف واپس لانے کے لیے؟ فیملی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. فیملی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کو اسٹگمیٹائز نہ کریں کہ بھائی تم نفسیاتی ہو, تم تو پاگل ہو, تم تو ہو ہی ایسے, میں تو کہہ رہا تھا تم تو ہو ہی نفسیاتی, جبھی تو لڑتے رہتے ہو. تو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ فیل کرتا ہے کہ یار یہ میں تو پاگل ہوں, یا لوگ مجھے نفسیاتی کہیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے. تو پھر وہ علاج سے دور بھاگتا ہے, وہ پھر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا کہ اور ٹھپا لگ جائے گا, دوائی لے لی تو بالکل ہی کنفرم ہو جائے کہ ہاں ہے تم. تو اسٹگمیٹائز نہ کریں, اس کا جلد از جلد علاج کرائیں, اس کو بیماری سمجھیں. جیسے باقی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, نزلہ, زکام, بخار, دل گردے پھیپھڑے کی بیماریاں, دماغ بھی جسم کا حصہ ہے, اس میں بھی اتنی بیماری ہوتی ہے. تو اس کو بیماری سمجھیں, اس کا علاج کرائیں, اور علاج کرنے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر اس کو یہ تانے نہ دیں. تو یہ ایز اے معاشرہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو باقی جسمانی بیماریوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, اور اس کا علاج بھی ویسے ہی کرانا چاہیے. آپ اپنے اسپتال میں یہ نفسیاتی جو مسائل میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ کیا صرف میڈیسن پہ رکھا جاتا ہے, یا ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, یا ان کو ایڈمٹ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ زیادہ تر ایڈمٹ کیا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ڈپینڈ کرتا ہے بیماری کون سی ہے. بہت ساری قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں نفسیات کی, پھر اس کی سیویرٹی کیا ہے, کتنی شدت ہے, مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, یا سیویئر ہے, تو اس حساب سے علاج ہوتے ہیں. اگر بیماری بہت کم ہے, تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو صرف بات چیت سے بھی علاج کافی ہو جاتا ہے. مگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ اگر بیماری ہے تو پھر دوائی اور بات چیت سے, مطلب سائیکو تھراپی مکس کر کے اس کے اچھے رزلٹ آتے ہیں. اور اگر سیویئر ہے تو داخل کرنا پڑتا ہے, اور مشینی علاج, ECT, الیکٹرو کنورسو تھراپی, وہ بھی دینا پڑتا ہے. تو یہ بیماری کون سی ہے اور سیویرٹی کیا ہے, اس سے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. ہر قسم کے علاج ہیں. صحیح. اچھا, اور یہ بتائیے کہ یہ علاج جو ہیں نفسیاتی مسائل جو ہیں کے جو علاج ہیں, یہ کیا مہنگے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ مہنگے ہیں؟ ایک غریب آدمی جو مطلب مہینے کے 60-70 ہزار روپے کماتا ہے, اس کے لیے افورڈیبل ہیں کہ وہ آپ جیسے ڈاکٹروں کی فیس افورڈ کر سکیں؟ نہیں, بالکل بھی مہنگے نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور ہم تو اپنے ہاسپٹل میں خاص طور پہ ہم نے یہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا کم پیسوں میں علاج کر دیا جائے, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پوری فیس دے دیں. تو اس طرح سے یہ سسٹم چل سکتا ہے. اور الگ سے کوئی خاص مہنگا نہیں ہے, جیسے باقی بیماریوں کی دوائیاں ہوتی ہیں, وہ بھی تقریباً دوائیاں اتنی کاسٹ ہوتی ہے, کوئی خاص مہنگا نہیں ہے. بلکہ بہت زکوٰۃ میں بھی علاج ہم کر دیتے ہیں, تو بلکہ مفت میں بھی علاج کر دیتے ہیں جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کا. تو یہ میرے خیال سے ایک متھ ہے کہ سائیکیٹری کا علاج بہت مہنگا ہے, ایسا ہے نہیں. ہاں, سائیکو تھراپی کے سیشن یوزلی جو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بار بار آنا پڑتا ہے, ہر ہفتے آنا پڑتا ہے, 6 مہینے, سال تک, تو وہ کچھ لوگوں کو مہنگا پڑتا ہے پاکستان میں, کیونکہ یہاں پہ ہیلتھ انشورنس وغیرہ نہیں ہوتی. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں ذرا لمبا چلتا ہے, ورنہ الگ سے کوئی خاص مہنگا نہیں ہے. جو باقی ڈاکٹروں کی فیس ہوتی ہے اتنی سائیکیٹرسٹ کی فیس ہوتی ہے, یا عموماً کم ہوتی ہے اس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم نے ایک واقعہ دیکھا آج کل انٹرنیٹ پہ, اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ خاتون کارساز پر ہوا, خاتون نے جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار کو کچلا اور ایک اور اس کو, تو اس کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا خاتون جو ہے وہ ڈرنک کیے ہوئے تھی یا وہ کوئی نفسیاتی مریض ہیں. ان کے وکیل کا غالباً کہنا ہے کہ آغا خان کی سپرویژن میں ان کا علاج ہو رہا تھا اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. تو میں یہ اس کیس کو لے کر آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے
کہ وہ کوئی پیشنٹ اس کے اتنا زیر اثر آ جائے کہ وہ گاڑی لے کر نکلے اور 3 لوگوں کو اڑا دے، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمیں خیر بہت زیادہ نالج تو مجھے نہیں کہ واقعی میں کیا ہوا، مگر جنا کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر چنی لال، وہ میرے استاد بھی ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو کوئی سائیکیٹرک مسئلہ نہیں ہے، ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور دیکھیں نفسیاتی بیماری جیسے میں نے شروع میں بات کی 2 قسم کی ہوتی ہیں، نیوروسس، سائیکوسس. میجورٹی نیوروسس کے جو کیسز ہوتے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، دیکھیں اس کے اندر وہ ڈپریشن کا پہلو ہے، اداسی، مایوسی وغیرہ، مگر اس کے باقی ایگزیکٹو فنکشنز جو ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، سوچنا، سمجھنا، بات چیت کرنا، اس کی باقی حرکات تو ٹھیک ہے، وہ ہوش میں ہے اپنے. اگر فرض کریں ڈپریشن کا مریض ہے، اگر وہ مار بھی دیتا ہے کسی کو تب بھی وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ اس سے مبرہ نہیں ہے، وہ اپنی ہوش عقل سمجھ رکھتا ہے. ڈپریشن کا مریض، انگزائٹی کا مریض کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اگر کر بھی دیا اس نے تو وہ ذمہ دار ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب آتا ہے سائیکوسس، وہ نفسیات کی بیماریاں جس میں بندہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوتا، اس کو اپنی سمجھ نہیں ہے، آس پاس کی سمجھ نہیں ہے، جس میں وہ وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے. اگر آپ وہ لگاتے ہیں تو پھر وہ بندہ اس کے اتنے نارمل بیہیویئر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی ساری جگہوں کا وہ مینیجر، ڈائریکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور گاڑی بھی زبردست چلا رہی ہے، سارا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو پھر تو وہ یہ نہیں کر سکتا. کسی ایک طرف جانا پڑے گا نا آپ کو، یا تو وہ بیمار ہے، وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا تو وہ ٹھیک ہے، صرف ڈپریشن وغیرہ معمولی نفسیاتی بیماری ہیں، تو اس میں تو وہ ذمہ دار ہوگا. نہیں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوتی کہ وقتی طور پر کوئی ایسی کوئی طاری ہو اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جائے آدھے 1 گھنٹے کے بعد، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا عموماً نہیں ہوتا. ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ بس یوں ایسی آئی کہ اور پھر چلی گئی، ایسی کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا. یہ ہے کہ اگر انڈر دی انفلوئنس ہو بندہ، نشے میں ہو، تو اس میں آپ کے سینسز ڈل ہوتے ہیں. باہر تو یہ کافی کامن چیز ہے، ڈرائیونگ انڈر دی انفلوئنس، شراب پی کے کوئی میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی ڈرنک ڈرائیونگ کرے تو اکثر ہی ہوتا ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ اکثر لوگوں کو اڑا دیتے ہیں. میرے اپنے والد صاحب امریکہ میں تھے، تو ایک ایسی ٹرک، اتنا ہیوج ٹرک ہوتا ہے ان کا، اس نے جا کے کچل دیا، ان کی پوری ٹانگیں کچل گئیں، بہت برا قسم کا نشہ کیا ہوا تھا، اس میں صحیح سے نظر نہیں آتا. یہ ہو سکتا ہے نفسیاتی بیماری کے چانسز جو نظر آ رہے ہیں اس میں نہیں ہے. 2 ہی کیسز ہوتے ہیں، یا تو اتنا سیویئر بیمار ہے، پھر وہ اتنے ساری اداروں کا ہیڈ نہیں ہو سکتا، اداروں کو نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو سیویئر بیمار ہوتے ہیں، اسکیزوفرینک ہو گئے، تو وہ تو کام نہیں کر سکتے پھر اس کا، اور ڈرائیونگ بھی مشکل ہوتی ہے، وہ تو سب کرنی تھی. اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے، ڈپریشن ہے، موڈ ڈس آرڈر ہے، تو پھر تو وہ جو بھی بندہ کرے اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. گاڑی مطلب صحیح انہوں نے گھر سے نکالی، چابی صحیح جگہ لگا رہی ہیں، ان کو ڈرائیو بھی کرنا آ رہی ہے، ریس پتہ ہے، بریک پتہ ہے، سب پتہ ہے، اور اس کے بعد وہ جہاں ہٹ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر وہ اپنا توازن کھو رہی ہیں. ہاں، نہیں ایسی تو کوئی بیماری بریک لگانے کا جہاں معاملہ ہے یا اسپیڈ سلو کرنے کا نہیں، ایسی معاملہ تو کوئی بیماری نہیں ہوتی. اور وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی اس میں تو بہت تیز چلا رہی تھی، اتنی، وہ بھی سروس روڈ پہ، وہ تو بہت آبویس سا لگ رہا تھا کہ اگر کچھ سامنے ہم نے آیا تو روک نہیں پائیں گی. تو یہ تو کہانی کچھ اور لگ رہی ہے. کہانی کچھ اور ہے، ہاں، معاملہ کچھ اور ہے، آپ ہی کہتے ہیں جھول ہے کہانی. تو یہ ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہو سکتی. آپ کو کسی ایک طرف کھڑا ہونا پڑے گا، یا تو بالکل انسینٹی آپ کلیم کر دیں کہ وہ سین ہی نہیں تھی، ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، عقل سے وہ ختم ہے، تو پھر تو وہ باقی کیسے کام کر سکتی ہیں، اور کچھ کر نہیں سکتی پھر تو. اور اگر سین تھی، ڈپریشن، انگزائٹی، تھوڑا بہت نیوروسس تھا، تو اس میں بھی اگر انہوں نے کیا تو پھر تو ذمہ دار ہوں گی وہ. سب سے اہم سوال یہ بتائیں کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھیں اور ان پر کیا نظر رکھیں کہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کسی ذہنی مسائل کا جو ہے وہ شکار تو نہیں ہو رہے یا نفسیاتی مریض تو نہیں بن رہے. بہت آپ نے اچھا اور بہت ضروری سوال کیا. کئی ریسرچ کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو بھی نفسیاتی مسئلے تھے ان سے ان کی بچپن کے بارے میں پوچھا گیا. میجورٹی یا تقریباً سب میں نکلا کہ بچپن میں کوئی نہ کوئی مسائل رہ چکے تھے. یا تو ماں باپ سخت تھے، ماں باپ لڑتے بہت تھے، ماں باپ نشہ کرتے تھے، بچپن یا ٹیچر جو بچوں کے ساتھ، جو بھی بچوں کا ٹیک کیئر کرتے ہیں وہ لوگ. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں پہ تشدد ہوا، سختی ہوئی، زیادہ مارا گیا، ذلیل کیا گیا، ان پہ سختی رکھی گئی، تو ان میں ذہنی مسائل بہت زیادہ دیکھے گئے. وہ بڑے ہو کے کسی نہ کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہوئے.
تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت نارمل سی بات ہے کہ ماں باپ تو سختی کرتے ہیں، ماں باپ کا حق ہے ڈانٹنے کا، ماں باپ کا حق ہے مارنے کا. یہ بالکل غلط بات ہے. سائنس اس کے بالکل منافی ہے، ہمارا دین اس کے بالکل منافی ہے. آپ کوئی حدیث لا دیں مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو بچے کو مارا ہو. دور دور تک نہیں ملے گا، بلکہ اس کے اپوزٹ ملے گا کہ بے شمار محبت کرتے تھے بچوں سے اور بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، بہت مگر زیادہ ڈاکٹر صاحب اس درگزر وقت کرتے کا تھے. انوائرمنٹ بھی تو کچھ اور تھا نا. اگر آج کے بچے کو آپ ڈانٹیں گے نہیں تو وہ بگڑ نہیں جائے گا. بیسکلی آپ بچے کو، وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آپ اس کا وہ لیول بڑھا دیتے ہیں. پہلے آپ ڈانٹتے ہیں، پھر ڈانٹنے سے وہ نہیں مارتا تو پھر وہ مارتے ہیں، پھر ڈنڈا آ جاتا ہے، آپ اپنی سختیاں بڑھاتے جاتے ہیں، بچہ بھی اپنا لیول اپ کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا قصور ہے. تو کریں کیا پھر، کیا کریں؟ دیکھیں سائیکولوجیکلی ہینڈل کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پڑھائی. پڑھائی پہ لوگ سختی کرتے ہیں کہ مار پیٹ کے بغیر تو بچے پڑھتے نہیں ہیں، تو مار پیٹ کے ساتھ بھی بچے نہیں پڑھتے ہیں. اب تو کھاتے بھی نہیں ہیں مار پیٹ کے بغیر بچے، یہ بھی مسئلہ ہے. بالکل بالکل. آپ نفرت پیدا کر دیتے ہیں سختی کر کے کسی چیز میں. اب بچے کو جب بھوک لگے گی وہ خود ہی کھائے گا، مگر آپ زبردستی کھلاتے ہیں، اس پہ سختی کرتے ہیں کھانے پہ، تو اس کو اور زیادہ نفرت ہو جاتی ہے اس چیز سے. میں آپ کو فرض کریں آپ آفس آئیں اور روز آپ کو آفس میں ایک تھپڑ لگاؤں تو آپ آئیں گے آفس؟ اور میں کہوں گا پسند بھی کریں، آپ روز آؤ، خوش رہا کرو آفس میں، اور تھپڑ بھی لگا رہا ہوں میں، تو آپ کو کیسے اچھا لگے گا آفس؟ تو اسکولوں میں یہی ہوتا ہے، بالکل ڈسپلن کے نام پہ ان پہ اتنی سختی ہوتی ہے، فوجی بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یوں چلو، یوں بیٹھو، الف کی طرح کھڑے رہو، اور چھوٹی سی بات پہ ڈانٹ دیتے ہیں، بہت مارتے ہیں. تو ان کو پیار، پڑھائی سے کیسے محبت ہوگی، کیسے پیار ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. تو بچوں کا پڑھائی میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی سب سے اچھا پرورش کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اچھے کاموں پہ ریوارڈ کریں، برے کاموں پہ چھوٹی سزا دیں. سزا کا مطلب یہ نہیں کہ ماریں یا بہت ذلیل کریں اس کو. سزا میں فزیکل ٹارچر اور مینٹل ٹارچر نہیں ہونے چاہیے. مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، برا بھلا ذلیل اس کو لٹل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ، پہلا رول تو یہ ہے. دوسرا رول کہ گھر میں رولز ہونے چاہیے، اور وہ رولز سب پہ لاگو ہونے چاہیے. جیسے کہ آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا کولڈ ڈرنک نہیں پینی چاہیے، مگر آپ تو روز کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، جب بھی آتی ہے آپ لگا لیتے ہیں، دوست یار کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، بچوں کو آپ بول رہے ہیں کہ نہیں پینی چاہیے. تو اس سے بچہ کیا سیکھتا ہے؟ بچہ منافقت سیکھتا ہے کہ کہو کچھ کرو کچھ. اور یہ آپ کو بچوں میں نہیں، ہماری ساری عوام میں نظر آئے گا، کیونکہ پرورش وہاں سے ہوتی ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا اچھے کام کرنے چاہیے اور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، مگر وہ جب اسکول میں ٹفن بنا کے دیتی ہے کہتی ہے بیٹا دینا نہیں کسی اور بچے کو. تو بچہ اس سے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے، مجھے کہا کچھ جا رہا ہے، کیا کچھ جا رہا ہے. تو انکانشیسلی آپ اپنے بچوں کو منافقت سکھا دیتے ہیں. تو بچہ تو وہ کرے گا جو دیکھے گا. گھر میں رولز ہونے چاہیے، رولز کو آپ بھی فالو کریں. اگر آپ نے کہا ہے کہ بیٹا تم 1 گھنٹے ٹی وی دیکھو گے تو آپ خود بھی 1 گھنٹے ٹی وی دیکھیں. اگر آپ نے بچوں کو کہا ہے بیٹا تم سبزی کھاؤ گے تو آپ بھی سبزی کھائیں. اگر آپ نے بچوں کو کہا ہے کہ کولڈ ڈرنک نہیں پینی، جنک فوڈ نہیں کھانا، تو آپ بھی نہ کھائیں. اور اگر گھر میں آیا ہے اور آپ کھا رہے ہیں تو پھر بچے بھی کھائیں گے، پھر آپ اس کو الاؤ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ سوال مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں 2 بیماریاں، ایک انزائٹی اور ڈپریشن، اور ایک اور بیماری ابھی میرے بائیپولر. ہاں، یہ سب سے زیادہ ہیں، کامن ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ اس میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے، اور یہ ہر گھر میں، اور یہ وقتی طور پہ بھی ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ڈپریشن میں چلا گیا، اور بھی دوست ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ کیا وہ اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ کے پاس آئیں، یا وہ کوئی میڈیسن لے لیں، یا خود ہی کچھ کر کے وہ اس سے نکل سکتے ہیں؟ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے. کہ دیکھیں پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈپریشن میں ہوتا کیا ہے، اور انگزائٹی، ڈپریشن کی بیماری میں ہوتا کیا ہے اور انگزائٹی کی بیماری میں ہوتا کیا ہے. ہمیں پتہ چلے گا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. تو ڈپریشن کی بیماری کے کچھ چند بہت بڑے بڑے علامات ہیں، سمٹمز ہیں. ایک تو اس میں اداسی ہوتی ہے، رونے کا دل کرتا ہے. دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ تھکن ہوتی ہے، جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے. آپ نے بہت لوگ دیکھے ہوں گے کہ کہتے ہیں بس کمزوری ہے، تھکن ہے، رپورٹس میں کچھ نہیں آتا. تو اداسی، مایوسی، تھکن جسم میں، اور وہ چیزیں جن میں پہلے شوق تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، بہت شوق تھا، اب ان کاموں میں دل نہیں لگتا. یہ تو بڑے بڑے سمٹمز ہو گئے ڈپریشن کے. پھر یہ اگر بڑھ جائے تو خودکشی کے خیالات کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے. اور پھر ان کی دماغ میں پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ چھری پکڑ لوں، یہ دوائیاں کھا لوں، پنکھے سے لٹک جاؤں. آٹومیٹکلی خیال شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان میں کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں.
میرا تو یہ خیال ہے کہ میجورٹی جو لوگ خودکشی کرتے ہیں یا 100% یا بہت بڑی میجورٹی, ان کے کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. نارمل بندہ اپنے آپ کو نہیں مار پاتا. ہمارے برین میں انہیبیٹری سینسز ہوتے ہیں, سینٹر ہوتے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں. شاید ہم گن پکڑ لیں مگر اپنے آپ پہ چلا نہیں پائیں گے, ہمیں روکتے ہیں. مگر نفسیاتی بیماری میں وہ سینٹرز خراب ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت آرام سے مار لیتے ہیں. بلکہ ڈپریشن کے بندے کے لیے تو اپنے آپ کو مارنا بہت آسان اور جینا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جو سیویئر پیشنٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کپڑے بدلنا بھی ایک لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہل چلانا ہے. تو ڈپریشن کے تو یہ بڑے بڑے سمٹمز ہیں. پھر ہم انگزائٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. انگزائٹی کے کچھ فزیکل سمٹم ہوتے ہیں, کچھ مینٹل سمٹمز ہوتے ہیں. فزیکل سمٹم میں یہ ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, دھک دھک کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے, سانس گھٹتا ہے, سینے پہ بوجھ ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں, ٹھنڈے پسینے آتے ہیں جو گھبراہٹ میں ہوتا ہے. اور کبھی کبھار یہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آ جائے گا. اور یہ بہت لوگ سفر کرتے ہیں. ایسے لوگ وہ سمجھتے ہیں ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, وہ دل کے ہسپتال جاتے ہیں بار بار, دل کے ہسپتال والے ٹیسٹ کراتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹیسٹ آئے نارمل ہے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر جائیں. کہہ رہے بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا, تم کہہ رہے ہو سب کچھ ٹھیک ہے. تو وہ اصل میں پینک انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, وہ ایک گھبراہٹ کی شدید فارم ہے. اور وہ لوگ بہت مشکل سے سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ نفسیاتی طور پہ کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. تو گھبراہٹ میں یہ سمٹم ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتائے. پھر خوف ہوتا ہے, فیئر آف دی ان نون, بس بلا وجہ خوف ہے, ہر چیز سے خوف آتا ہے کہ کچھ برا ہو جائے گا, کچھ غلط ہو جائے گا. وہ خوف ہر وقت رہتا ہے. بچوں کو وہ مائیں کہتی نہیں بیٹا باہر نہیں جاؤ, باہر نہیں جاؤ, مجھے کچھ ہو جائے گا, میرے ساتھ ساتھ رہو. تو یہ گھبراہٹ کے سمٹمز ہوتے ہیں. اور میجورٹی بیماری ڈپریشن انگزائٹی کی ہے. بائی پولر کا میں نے اس لیے کہا, بائی پولر بڑی انٹرسٹنگ بیماری ہے. اس میں دو بائی مطلب دو, پول مطلب دو ذریعے, دو حصے. بائی پولر میں دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ. ایک اس کا فیز آتا ہے تیزی کا جس کو ہم مینیا کہتے ہیں, اور ایک فیز آتا ہے ڈپریشن کا, اداسی کا. جب وہ بندہ مینیا میں جاتا ہے تو اس کا سب کچھ بڑھ جاتا ہے, تیزی آ جاتی ہے, زیادہ باتیں, زیادہ کام, زیادہ سوچنا, بڑی بڑی باتیں, زیادہ پیسے خرچ کرنا. کچھ لوگ زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں, خوب نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, سخی ہو جاتے ہیں, خوب سارا بینک بیلنس ختم کر دیتے ہیں, پیسے بانٹ دیتے ہیں. تو اور اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں, بہت انرجی آ جاتی ہے, اور مشہور ہونے کی خواہش, میرا نام ہو, میں کچھ بڑا ہوں, یہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ فلم سٹار, مووی سٹارز, ہالی ووڈ کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یوں فیم ملتا ہے ان کو, یوں آتے ہیں اسکرین پہ اور پھر یوں ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں. اکثر کو بائی پولر یا مینیا ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں. یہ وہ بالی ووڈ کا سنگر ہے نا ہنی سنگھ, اس نے تو اپنی بائی پولر کا اتنا کھل کے بات کرتا ہے وہ کہ میں تو بائی پولر ہوں, میں تو علاج کرواتا ہوں, اور میں تو کتنے کانسرٹ کے اوپر سائیکوسس ہو گیا تھا, میں تو ایک دم جیم ہو گیا تھا, رک گیا تھا. تو جیسے میں جب جوان تھا, ابھی بھی جوان ہوں ویسے, تو لنکن پارک ایک وہ بینڈ تھا, وہ بہت مشہور ٹاپ پہ تھا, اس کا ووکلسٹ تھا چیسٹر. اتنا اس کو فیم ملا ہوا تھا, اس نے خودکشی کر کے مر گیا. وہ کہ جب وہ مینیا میں ہوتے ہیں تب تو بہت گانے بھی زبردست آ رہے ہیں, فلمیں بھی زبردست بنا رہے ہیں. پھر وہ ان کا مینیا ختم ہوتا ہے, ڈاؤن کی طرف آتا ہے, پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اداسی مایوسی میں, اور اس کے اندر وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو اکثر تو بائی پولر میں یہ ہوتا ہے کہ مینیا آیا, تیزی آتی ہے, پھر وہ فلکچویٹ کرتا ہے, نیچے آ جاتا ہے ان کا موڈ, پھر وہ ڈپریس, اداسی, گھر بیٹھ جاتے ہیں, کوئی کام نہیں, کسی سے بات نہیں, اور خودکشی کی طرف اکثر لوگ جانے لگتے ہیں. یہ اس لیے بولا کیونکہ اکثر لوگ آپ دیکھیں گے جو لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں نا, ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت مینیا نظر آتا ہے, کیونکہ نارمل بندے میں اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ اپنے ہٹ کے روٹین سے زیادہ کام کرے. چلیں سر, بہت شکریہ, بہت یوزفل ڈسکشن رہی ہمارے, اور امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بہت فائدہ ہوگا اس سے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ بھی آپ سے ملاقات. تھینک یو سو مچ.